अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भली कार आऊं मां सां गॾु नाज़ी अमीर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर जी जेका ताज़ी सूरत हाल आहे, लॉन्ग मार्च 21 जुलाई ताईं मुलतवी थियो आहे ऐं उन पोइ जेको ॻाल्हियुनि जे हवाले सां कोशिशूं थियनि पियूं त माहौल खे साज़गार बणायो वञे। हाणे उहो मामिलो असांखे सिधो नज़र अचे पियो। हाणे कहिड़े रीति मामला अॻियां वधंदा उते उन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। जो कि प्रोग्राम में ॼाणायो पियो वञे त नाज़रीन 21 जुलाई ताईं ही लॉन्ग मार्च जेको रावलाकोट खां मुज़फ़राबाद ताईं ऐलानियल हो उहो मुलतवी थियो आहे। पर जेकॾहिं का भराई नथी थिए, जंहिं ते धुरनि जो इतफ़ाक़ नथो थिए, त पोइ 22 जुलाई खां वरी ॼाणायो पियो वञे त ही जेका लॉन्ग मार्च आहे उहा जेका हुनजी कॉल हुई उहा वरी एक्टिव थी वेंदी। अव्हांखे ख़बर आहे त 27 जुलाई ते आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन थियणी आहे ऐं उनखां अॻु जेको रिवायती चूंड माहौल हुजे थो उहो असांखे उते नज़र कोन पियो अचे। ऐं उन जेको वॾो कारण उते जेका जारी सूरत हाल आहे, जेके मुख़्तलिफ़ कुझु अणवणंदड़ वाक़िया बि थिया आहिनि ऐं मुसलसल असां ॾिसूं पिया त जेका हीअ छिकताइण वारी सूरत हाल उते रही आहे ऐं इहा कोशिश रही आहे उते जेके पार्टियूं मौजूदु आहिनि, जेके चूंड विढ़ंदड़ पार्टियूं आहिनि, उन्हनि जी बि इहा कोशिश रही आहे त कंहिं तरीक़े सां माहौल खे ठारिजे, थधो कजे। ऐं उन में कुझु पार्टियूं असांखे सरगर्म नज़र अचनि पियूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि सरगर्म नज़र अचे पई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु उते मौजूदु आहे। उन्हनि गुज़िरड़ी बि इहा ॻाल्हि कई हुई त असां चाहियूं पिया त जेको बि मामिलो थिए उहो न त डंडे सां थींदो, न बंदूक जे ज़ोर सां थींदो, ॻाल्हियूं ताक़त सां न थींदियूं। जेके उते मामलनि खे जेकॾहिं हल करिणो आहे त पोइ ॻाल्हियुनि जो रस्तो ई वठिणो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु जो इहो चवणु आहे त को बि इस्लामाबाद में वेठल माण्हू हितां जो फ़ैसिलो न कंदो। कश्मीर में छा थियणो आहे उनजो फ़ैसिलो बि कश्मीरी अवाम कंदा। नाज़रीन, उन सां गॾोगॾु बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवणु हो त पाक फ़ौज असांजी रेड लाइन आहे, उन ख़िलाफ़ु कंहिं क़िस्म जो को बयानु असीं बर्दाश्त न कंदासीं। ही मामला जारी आहिनि। JUI पारां बि उन हवाले सां पंहिंजूं कोशिशूं रखियूं वयूं आहिनि त कंहिं तरीक़े सां उते अमन क़ाइमु थिए। उन हवाले सां गुज़िरली बि मौलाना साहिबु अहिड़ी दरख़्वास्त कई हुई कलदम एक्शन कमेटी खे त हू कुझु ॾींहंनि जी मोहलत ॾियनि ऐं जेसिताईं का भराई उन हवाले सां कोशिशूं हलंदड़ आहिनि, जेसिताईं का भराई नथी थिए तेसिताईं हू बि जेके शयूं आहिनि उनखे कंट्रोल में रखण जी कोशिशि कनि। उहे कोशिशूं असांखे कुझु कामयाबु थींदे नज़र अचनि पियूं। लॉन्ग मार्च कुझु ॾींहंनि लाइ मुलतवी थियो आहे ऐं उन हवाले सां हाणे फर्दर पार्टियुनि जी कहिड़ी हिकमत अमली आहे, हुकूमत छा पई सोचे, उन ते अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। उन खां सवाइ मौलाना फज़ल रहमान साहिब जे शहीदनि बाबति बयान ते तमामु घणो रद्दमल साम्हूं अचे पियो। हीउ मामिलो हाणे अदालत बि पहुची चुको आहे। अदालती नोटिसिस बि मौलाना फज़ल रहमान साहिब खे जारी कया विया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ पार्टियूं जिन जो रद्दमल साम्हूं अचे पियो, वज़ाहत बि घुरी पई वञे ऐं माज़रत जा मुतालबा बि साम्हूं अचनि पिया। मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां थियनि पिया। हे अहिड़ो बयानु आहे जंहिंसां दुश्मन खे फ़ाइदो थिए पियो। इन करे बयानु वापसि वठण सां मौलाना साहिब जी इज़त में अञा वाध थींदी। उन ते JUI छा पई सोचे, छा ही बयानु वापसि वरितो वेंदो, छा हिन ते फर्दी वधीक का वज़ाहत ॾिनी वेंदी, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं उन खां सवाइ नाज़रीन जेका मुल्क अंदरि असां सूरत हाल ॾिसूं पिया, भेरो ॿीहर ॻाल्हियुनि जे हवाले सां कुझु ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं त जेके मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेके बैकडोर राब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हुकूमत विच में, उन में हाणे काफ़ी अॻभराई थी आहे ऐं हाणे ॻाल्हियुनि जा जेके इम्कान आहिनि उहे रोशन थी विया आहिनि। उन खां सवाइ जेका ईरान ऐं अमरीका विच में छिकताइण हलंदड़ आहे, उन छिकताइण खां पोइ तेल क़ीमतुनि में मुसलसल अॼु चोथों ॾींहुं आहे आलमी मंडीअ में तेल क़ीमतुनि में वाध थी आहे ऐं मुल्क अंदरि जेका सूरत हाल आहे, अॻी ई हुकूमत पेट्रोल जा अघ वधाए चुकी आहे, पर हाणे वरी ख़दशे वारी सूरत हाल आहे, ख़तरे वारी सूरत हाल आहे। अॼु तेल कंपनियुनि हुकूमत खे आगाही ॾींदे फ़ौरी क़दम खणण जी हुकूमत खां इहा गुज़ारिश बि कई आहे, मुतालबो बि कयो आहे त मुल्क अंदरि पेट्रोल ज़ख़ीरनि जो जेको हिन वक़्तु मुल्क जी ज़रूरत मूजिबि जेको हिन वक़्तु असां वटि सिर्फ़ु 15 ॾींहंनि जो पेट्रोलियम शयुनि जो जेको ज़ख़ीरो आहे उहो मौजूदु आहे। उन खां अॻु हुकूमत इंटरवीन करे हिन मामले में ऐं उन जा मुख़्तलिफ़ रीज़न्स बि ॼाणाया विया आहिनि त फ़ौरी तौर ते जेकर हिनखे न ॾिठो वियो त मुल्क अंदरि हिकिड़ो संगीन बहिरान उन हवाले सां ईंदड़ ॾींहंनि में पैदा थी सघे थो। उन ते पिणु गुफ़्तगू कंदासीं। जो कि प्रोग्राम में जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ सां कराईंदसि। जो कि प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कियो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि अॻूणा MNA कादिर ख़ान मंदोखैल साहिबु, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। असलम गौरी साहिबु JUI जा सीनियर अॻवान आहिनि, मरकज़ी तर्जुमान आहिनि, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए इन प्रोग्राम में शरीक आहिनि ऐं मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि मियां अज़ीम साहिबु, उहे पिणु मूंसां गॾु जो कि प्रोग्राम में शरीक आहिनि। अवां सभिनी जी महिरबानी, अव्हांखे भली कार चवंदसि हिन प्रोग्राम में। असलम गौरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। आज एक बार फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हुकूमती नुमाइंदे भी इस ज़मीन में आगे आए, ये मामला अदालत तक भी जा पहुँचा है।
مولانا صاحب کا جو بیان ہے اس حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بیان سے دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے. کل بھی اس بیان کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے دشمنوں نے استعمال کیا اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. کیا سوچ رہی ہے JUI ضمن میں؟ کیا کوئی مزید وضاحت دی جائے گی؟ کیونکہ جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اس میں تو معذرت کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، واپس لینے کا بھی مطالبہ سامنے آ رہا ہے، اور اس بیان کی وضاحت کا بھی بار بار ہم ذکر سن رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ مجھے ذرا بیان اگر آپ چلا کے سنا دیں تو میں ذرا اس پہ بات کرنے میں مجھے آسانی ہوگی. میں نے تو آج تک بیان سنا نہیں ہے. اگر کسی پارٹیسپینٹ کے پاس ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ بیان ہے تو مجھے ذرا واٹس اپ کر دیں، مجھے پتہ تو چلے کون سا بیان ہے جس کے اوپر اتنا شور و غوغا مچا ہوا ہے. اور میں نے تو کل ہی ایک ٹی وی پہ کہا تھا پارٹیسپینٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیان کیا ہے اور سنا ہے یا نہیں سنا ہے. یہ سب چیزیں 48 گھنٹے بعد کیوں شروع ہوئی ہیں؟ مولانا کی تقریر کے 48 گھنٹے بعد یہ ساری چیزیں کیوں شروع ہوئی ہیں؟ اور جس بیانیوں کو آگے لے جانے کے لیے فیاض الحسن چوہان اور چودھری، ہنا پرویز بٹ صاحبہ جیسی شخصیات سامنے آ جائیں یا آپ طاہر اشرفی آ جائے تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بیان کہاں سے آئے اور بیانیہ کون چلا رہا ہے. باقی جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اور جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کا اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو میرے حکومتی ذرائع سے جو دوست اس پہ بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، اس مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے پھر میں اپیل کروں گا حکومت پاکستان سے، وفاقی وزیر اطلاعات سے، کہ بھائی مہربانی کر کے مولانا کی وہ تقریر پوری کی پوری میڈیا پہ چلا دیں، PTV پہ چلا دیں، تاکہ قوم کو پتہ چلے مولانا نے کون سی ملک دشمنی کی ہے. مولانا نے ملک دشمنی میں 2000 سے زیادہ اپنے کارکن، اپنے لیڈر، اپنے MNAs، اپنے MPs شہید کروائے ہیں. اسی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مولانا نے کھڑے ہو کے، تو مولانا نے کون سی ملک دشمنی کر رہا ہے ذرا پتہ تو چلے نا. کیا ہم نے یہی طے کیا ہوا ہے کہ جو حکومت مخالف بیانیہ آ جائے یا کسی اور ادارے کے خلاف بیانیہ آ جائے اس کو وہ ملک دشمنی سے تعبیر کرے؟ کبھی یہ ملک دشمنی آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ہو جاتی ہے کہ ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، کبھی یہ ملک دشمنی میاں نواز شریف کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ 10 سال سعودی عرب میں جا کے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس روایت کو ہمیں توڑنا ہوگا، سیاست دانوں کو یہ روایت توڑنی ہوگی. باقی رہ گیا کورٹ کچہری کا معاملہ، جو کچھ کورٹ میں ہوگا ہم اسے فیس کریں گے. ہمیں کورٹ میں کم از کم جا کے یہ پتہ لگے گا نا کہ ہم نے بیان کیا دیا ہے. ابھی تک تو قوم کو یہی نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ بیان کیا ہے، وہ بیانیہ کیا ہے جس کے اوپر حکومت اتنا وہ ذرائع اتنا شور و غوغا کر رہے ہیں جو ہمیشہ اس طرح کے کاموں کے لیے مشہور ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیانیہ قوم کے سامنے آنا چاہیے، مولانا صاحب کی وہ تقریر سامنے آنی چاہیے. مولانا صاحب کی سیاسی زندگی 60 سال پہ محیط سیاسی زندگی ہے. سیاسی زندگی میں مولانا صاحب کی کسی کو ہمیں مولانا صاحب کے کردار پہ، مولانا صاحب کی حب الوطنی پہ کسی سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا جانتی ہے کہ جب بہت سی پارٹیاں جب عسکری لیبارٹریوں میں تیار ہو رہی تھی تو مولانا فضل الرحمان MRD کے تحریک میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کوڑے کھا رہے تھے. تو ہم یہ ساری چیزیں میں دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے میں سیاستدانوں میں بیچ میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا. میں ان ذرائع سے بات کرنا چاہتا ہوں جو ذرائع اس ایشو کو چلا رہے ہیں، اور ان کو ذرائع کو سوچنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کا کردار کیا ہے اور ملک کے لیے کیا ہے. اگر بلوچستان میں آج ہنا اوڑک میں لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ان میں JUI کے کتنے ہیں؟ اگر آج زیارت میں جو پولیس والے شہید ہوئے تو اس میں JUI کے لوگ کتنے تھے؟ یہ بھی سوچنا چاہیے. اور کل جو بنو میں حملہ ہوا ہے تھانے پہ، یہ باتیں آپ ٹی وی سے آؤٹ کر دیں گے نا. اگر یہ باتیں مولانا فضل الرحمان نے جا کے پنجاب میں کرتی ہے اور تخت لاہور پہ جا کے کوئی تھوڑا سا ہلچل پیدا ہوئی ہے تو اس پہ شور و غوغا کیسے؟ یہی باتیں تو کراچی میں کی تھی، یہی باتیں تو پشین میں کی تھی، یہی باتیں تو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوتی ہیں، یہی باتیں چارسدہ میں ہوئی ہیں. تو لاہور میں کون سی کیا بتائی کہ وہی باتیں کرنی؟ مقصد یہ تھا کہ چونکہ میڈیا پہ بلیک آؤٹ ہے، میڈیا ہمیں نہیں چلا رہا، میڈیا ہماری باتوں کو نہیں پہنچنے دے رہا. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کا پروگرام میرا والا حصہ چلے گا. کل میں نے 2 ٹی وی پروگرام میں بات کی ہے، 3 میں سے کی تھی، 1 پہ چلا ہے، 2 کو پروگرام میرا روک لیا گیا ہے. اور پرسوں میں نے جس پہ کی تھی اس کو 10 منٹ انہوں نے میرے کاٹ لیے ہوگا. بالکل آپ کا یہ حصہ ہمارا اگر موقف عوام تک نہیں پہنچے گا. آپ کی باتوں سے
یہ کہا جائے کہ اس وقت تک جو مطالبات سامنے آپ نے کہا کہ عدالت میں جو معاملہ گیا ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ ہوا ہے، لیکن ابھی تک جو پارٹیز کا جو یک زبان ہو کر ساری پارٹیز مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس بیان کو یا تو واپس لینا چاہیے مولانا صاحب کو، اور یا پھر اس پر معذرت لینی چاہیے، اس قسم کی کوئی بات ابھی زیر غور یا زیر بحث نہیں ہے جے یو آئی کے اندر؟ جی میں تو یہ کہتا ہوں مجھے بیان تو دو جو میں واپس لوں جس میں معذرت کروں. سیاق و سباق سے ہٹ کے ایک جملے پہ آپ اگر بات کر رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. مولانا صاحب نے اس طرح نہیں کہا. کیا فوج میں ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ یہ جو بیان المنصوب جو ہوا ہے جو جنگ انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے، ہماری ایک ایم این اے کے صاحبزادے اس میں پائلٹ تھے، وہ ان جہازوں کا حصہ تھے جو جہازوں نے جا کے انڈیا میں اٹیک کیا، اور خود اسپیکر صاحب نے اپریشیٹ کیا اسے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بیٹھ کے، اور انہیں کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہماری ایک پارلیمنٹ کا بیٹا بھی اس جنگ میں شریک تھا. جے یو آئی کے اپنے لوگ ہیں، ہمارے لوگ فوج میں ہیں. حافظ عبداللہ کا بیٹا ایک بڑی اہم سیٹ پہ ہے، اور کئی ساتھی ہیں ان کے. فوج کیا فوج کسی کی اجارہ داری ہے؟ فوج قومی ہے. فوج کے شہید میرے سب کے شہید ہیں، کسی ادارے کے شہید نہیں ہیں. جو لوگ بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، جو قوم کے دفاع میں لڑ رہے ہیں، جو قوم کے لیے مر رہے ہیں، وہ قومی شہید ہیں، وہ کسی شخص کے شہید نہیں ہیں، کسی ادارے کے شہید نہیں ہیں. کوئی ان کی ٹھیکیداری نہ لے. وہ میرے بھی شہید ہے، کوئی ان کی ٹھیکیداری نہ لے. میری بات کو تروڑ بروڑ کے نہ پیش کیا جائے. جو میں نے کہا ہے، میں نے جس کو کہا ہے، میں نے جس کو یہ کہا ہے کہ آپ شہیدوں کی آڑ میں آپ آڑ نہ لیں، آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ ادا کریں، آپ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں. جب آپ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کریں گے تو ہم تو آپ پر بولیں گے. اب اس پہ یہ بات کرنا کہ ہم نے شہیدوں کے خلاف بات کی ہے، شہیدوں کے خلاف مولانا صاحب نے کوئی بات نہیں کی ہے. ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کے چلایا جا رہا ہے. بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر چلایا گیا ہے. مندوخیل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ آج پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بار پھر سے یہ مطالبہ کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے عزت میں اضافہ ہوگا. مولانا صاحب کا قد بہت بڑا ہے اور اس سے جس بیان سے دشمنوں کو فائدہ پہنچا ہے. آپ نے سنا اسلم غوری صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر اس سارے معاملے کو چلایا گیا. اس معاملے کا حل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیسے نکل سکتا ہے اس کا حل؟ دیکھیں میرے خیال میں اسلم غوری صاحب جو بتا رہے ہیں کہ کون سا بیان آپ چلا لے، میرے خیال میں آپ کے اندر بھی ہمت نہیں ہے کہ اس بیان کو چلا لے. اگر وہ بیان واقعی غلط ہے تو پھر چلانا چاہیے نا، کہ اور پھر غوری صاحب کو سنانا چاہیے کہ یہ الفاظ آپ کے قائد نے کہا ہے، غلط کہا ہے. دیکھیے اب ہم بھی تو بات کر رہے ہیں کہ اس نے سنا، اس نے بات کی ہے، یہ ساری چیز. یقیناً شہیدوں کا جو قرآن میں آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید جو ہے نا وہ زندہ ہوتا ہے، اس کو آپ مرا ہوا نہ کہیں. اور یقیناً جو کہتے ہیں شہید جو ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور یہی جو ہمارے محافظ ہے، جو رات کو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، یہ ہمارے بارڈر کے محافظ ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب 9 مئی کو ایک سیاسی پارٹی نے جس طرح شہداء کے یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے، ہمیشہ مجھ سمیت ہر سیاسی ورکر اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ بابا آپ کی آرمی چیف سے، آپ کے کسی اور کمانڈر سے، کسی آئی ایس آئی چیف سے آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر آپ کو شہداء سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ ان چاروں نے تو جان کی بازی دی ہے اپنی اس کی. یقیناً جو ان کی بچے ہے، بیوہ ہے یا والدین ہے، تو وہ تو اس صدمے میں ہوں گے کہ میرے بچوں کا جس نے پاکستان کے لیے شہادت دی ہے، ان کی مجسموں کو، ان کی یادگاروں کو، ان کی تصویروں کو جلا کے کس طرح جو نا وہ ایک شہید کی، کرنل شیر خان صاحب کی مجسمے کو تو فٹ بال بنا کے توڑ پھوڑ کر دی، وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لیا. لیکن ان ساری باتوں کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے. اسلم غوری صاحب نے جو بات کی ہے، میں یہ کہوں کہ ایک محاورہ ہے کہ اگر کوئی بات کسی کو کہتے ہیں کہ یار بھائی آپ نے میرے خلاف بات کی ہے، تو اگلا یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ بات نہیں کی ہے، اور پھر بھی اگر میری بات سے آپ کو کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو یہ جملہ تو بڑا آسان ہے میرے خیال میں اسلم غوری صاحب کے لیے بھی اور مولانا صاحب کے لیے بھی کہ بھائی میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. میں ان کا بیان بتا رہا ہوں، ان کو یہ ہونا چاہیے کم سے کم کہ بھائی میں نے کوئی کوتاہی، میں نے کوئی دل آزاری یا کوئی اس طرح بات نہیں کی ہے، اور پھر بھی اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں. تو میرے خیال میں اس میں مولانا صاحب کا یا اسلم غوری صاحب کا یا کسی بھی ہماری جمعیت کے ساتھی کا کوئی قد چھوٹا تو نہیں ہو جائے گا اس میں. یقیناً جو نا مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے، ایک عالم دین ہے، اور ایک پاکستان کی سیاست میں اس کے ایک نام ہے.
اور ان کی مدارس کی وجہ سے، ان کی جو اس کی وجہ سے ایک ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں تعداد میں لوگوں نے علم حاصل کیے مدارس میں. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ مدارس نہیں ہوتے تو پاکستان میں نہ جانے یہ جو مدارس میں لوگ پڑھتے ہیں جس کی تعداد جو بھی آج کل کے ڈیٹا میں یہ تو چور ڈاکو ہوتے. یقیناً ہمارے ہاں اس طرح وہ اسکول اور یونیورسٹی اور وہ چیزیں نہیں ہے جو غریب اپنے بچوں کو پڑھا سکے، تو یقیناً مدارس میں داخل کرتے ہیں جہاں مدارس والے ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، لباس بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں. تو آپ جو بھی 2 کروڑ ہے 2.5 کروڑ ہے جو تعداد ہے، اگر یہ مدارس نہیں ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈاکو چور ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان باتوں کو جتنا سمیٹا جائے، جتنا اس کے اوپر کم ڈسکس کیا جائے، جتنا اس کو مختصر سے مختصر ہونا چاہیے. ابھی 2 دن سے جو میں دیکھ رہا ہوں ٹاک شو میں کوئی ٹاپک نہیں ہے سوائے اس بات کا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کو میں اسلم غوری صاحب سے کہوں گا کہ اس میں وہی میں بات کروں کہ معاورتاً بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی غلط بات نہیں کیا، اگر میری وجہ سے کوئی دل آزار صاحب وہ پارٹیز کی جانب سے میں نے ذکر کیا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی، اس سے پہلے ایم کیو ایم نے بات کی، گزشتہ روز وفاقی وزراء نے بات کی، حکومتی نمائندے بات کریں، معاملہ عدالت تک گیا. تو یہ معاملہ صرف ٹاک شوز تک محدود نہیں ہے، ظاہر اس پر بات ہو رہی ہے، حکومتی ایوانوں میں بھی بات ہو رہی ہے، اس سے باہر بھی بات ہو رہی ہے. تو پھر وہی میں نے آپ سے جاننے کی کوشش کی کہ اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. آپ نے بتایا کہ اس کو بڑی آسانی سے اس کا ایک حل موجود ہے اگر اس کی وضاحت ہو جاتی. غوری صاحب کو بھی آپ نے سنا، مجھے میاں عظیم صاحب نے بھی جوائن کیا. میاں صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اسلم غوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر اس بیان کو دیکھا گیا اور اس پر بات کی گئی، اس پر رد عمل آیا. اگر مولانا صاحب کا جو گزشتہ کردار رہا ہے، جو حالیہ جو ابھی تک کا جو مولانا صاحب کا جو کردار رہا ہے مختلف معاملات میں، اگر اس کو بھی سامنے رکھا جاتا تو بھی یہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور کس طریقے سے، جیسے مندوخیل صاحب نے بھی کہا کہ اس کو یہ معاملہ بہت آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے حکومت اس کو ختم کرنے کا یا اس معاملے کو مزید یہ آگے نہ بڑھے، یہیں تک رہے، اس کو کیسے اس کا حل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ناجیہ، سب سے پہلے تو میں مندوخیل صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے اس بات کو آگے لے کے جاؤں گا. مندوخیل صاحب نے بالکل بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی بھی تھی تو قومی سطح کے اوپر وہ جے یو آئی کے ایک سربراہ ہیں، لیڈر ہیں، تمام پارٹیوں کے لیے وہ قابل احترام ہیں. تو ان کو چاہیے تھا بڑا دل کر کے یہ 2 لفظ جو تھے جو مندوخیل صاحب نے بھی بیان کیے، اسی طرح کے وہ لفظوں کا چناؤ کر کے اور اس بات کو وینڈ اپ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. لیکن اب غور طلب یہ بات ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے تو وہ کیوں کی ہے انہوں نے اس طرح کی بات، جو کہ وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. لیکن فوج کے خلاف بات کرنی، اداروں کے خلاف بات کرنی، اداروں کی بہتری کے لیے کوئی تنقید کرنی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم بھی کرتے رہے ہیں، پیپل پارٹی بھی کرتی رہی ہے، اور سب سے بڑا پی ٹی آئی نے تو 9 مئی کر دی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گجرانوالے میں جو سب سے پہلا پی ٹی ایم کا جلسہ تھا تو وہاں پہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کو اور ان کو مخاطب کر کے نام لے کر ان کی بات کی تھی، اور کسی شہدا کی بات یا کسی جو جنہوں نے اس پاکستان کے لیے جانیں دی ہیں ان کو مخاطب کر کے بات نہیں کی تھی. تو بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے یہ بالکل تکلیف دہ ہے، اور انہوں نے جو پوری بات کی ہے وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے شہداء کی توہین ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. اور ان کو یہ چاہیے، ان کو نہ کے پی کے کی حکومت ملی ہے اور نہ ان کو بلوچستان کی حکومت ملی ہے، وہ غصہ جو ہے یہ فوج کے اوپر نکالتے ہیں، شہداء کے اوپر نکالتے ہیں، اور جہاں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی یہ عمران خان صاحب کو گالیاں نکالتے تھے، اب عمران خان صاحب ان کا سب سے بڑا لیڈر بن چکا ہے. اب یہ کہتے ہیں جی کہ وہ جی میں نے جی نواز شریف صاحب جب اندر تھے جی میں نے ان کے لیے احتجاج کیا، آصف علی زرداری صاحب کے لیے کیا. تو سب سے بڑے مخالف جو عمران خان صاحب کے تھے وہ یہ تھے. ان کو حکومت کے پی کے اندر نہیں ملی، بلوچستان کے اندر ان کو حکومت نہیں ملی، تو اس طرح کے انہوں نے جلسے جلوس شروع کر دی ہیں. نہ یہ اپوزیشن میں ہے نہ یہ اقتدار میں ہے، کبھی کچھ کہنا شروع کر دیتے. مولانا فضل الرحمان صاحب سب کچھ اقتدار کے لیے ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، سب کچھ اقتدار کے لیے ہے. پھر آپ دیکھیں
آپ ریسپونس دیکھ کیا کریں گے اسلم غوری صاحب؟ پھر آگے بڑھتے ہیں جو اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال ہے. میاں صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے جی. میاں صاحب نے کہ قربانیاں تو جمعیت علماء اسلام نے دی ہے, مزے انجوائے یہ کر رہے ہیں. فارم 47 پہ حکومت لے کے بیٹھے ہوئے بڑے پھنے خائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت ملی. میاں صاحب ذرا اپنے ضمیر پہ جھانکیے. آپ جب میں آزادی مارچ لے کے کراچی سے آیا تھا اور بتی چوک پہ رات کو لاکھوں لوگ لے کے بیٹھے ہوا تھا, تو آپ کے پلیٹ لسٹ اوپر نیچے ہو رہے تھے, اور آپ کا ایک یو سی کارکن بھی مجھے ملنے نہیں آیا تھا. ایک یو سی کارکن بھی آپ نے میرے ساتھ نہیں بھیجا تھا. اور اس وقت قبر و زبان کائرہ لالا موسیٰ سے چل کے ہمیں ریسیو کرنے لاہور پہنچ گئے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے. آپ کا پی ڈی ایم میں یہ کردار تھا. ہماری قربانیوں کے سلسلے میں اگر آپ کو یہ دو نمبری کر کے حکومت مل گئی ہے, ذرا میری بات سن لیں. میں نے تو آپ کی بات ہی نہیں کی. میری بات سنیں میاں صاحب. میں نے میرے بھائی میں نے تو پی ڈی ایم آپ کی نے بات غلط نہیں کی موضوع کہ آپ چھیڑا کا ہے. تو مثبت رول آپ تھا. نے غلط موضوع چھیڑا ہے. میری بات آپ سن لیں. آپ نے غلط موضوع نہیں چھیڑا, یہ بالکل ٹھیک میاں صاحب موضوع ہے. جواب آپ مکمل مجھے کرنے نہیں دیں غوری جانتے, صاحب کو. پھر آپ نہیں جانتے. آپ کی سیاست کو میں جانتا ہوں. آپ اسلم غوری صاحب ہم سب ایک دوسرے کی سیاست کو جانتے ہیں. کوئی بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. نہ آپ چھپے ہوئے ہیں نہ ہم چھپے ہوئے ہیں. 6 مہینے جیل میں رہا تھا. آج مجھے سیاست نہ سکھائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں سیاست ہوتی کیا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں سیاست اقتدار کی نہیں ہوتی. اگر اقتدار نہ ملے تو فوج کے آپ خلاف اس بولنا حکومت کے شروع کر اوپر دیں, اپنی یہ حکومت کو سیاست بچانے نہیں کے ہوتی. لیے اس قسم کے بیانیے جاری کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. لوگ تو آپ کو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اس وقت آپ کو بیان نہیں دینا چاہیے تھا. بلوچستان کے اندر آپریشن کون کر رہا ہے؟ بلوچستان کے اندر فوج گئی ہوئی ہے. اور اسلم غوری صاحب آپ یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. میاں صاحب بات سنیں, ٹھنڈے ہو کے بات سنیں. میاں صاحب ٹھنڈے ہو کے نہیں, آپ گرم ہو کے بات کر رہے ہیں. میں تو ٹھنڈا ہو کے سودا سن کر رہا کے ہوں. آپ نے حکومت نہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ نے موضوع غلط چھیڑا ہے. آپ نے موضوع غلط چھیڑا ہے. ہمیں موضوع غلط نہیں ہے. موضوع اصل موضوع پہ آپ لوگ آ نہیں رہے تھے. میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا, آپ نے موضوع غلط چھیڑا ہے. اصل میں آپ کے پیٹ میں تکلیف اس لیے ہے کہ پہلا جلسہ قصور میں ہوا ہے. اقتدار میں آپ لوگوں کو شامل نہیں کیا, یہ تکلیف نہیں ہوئی. ہم نے اتنے بلوچستان میں جلسے کیے, وہاں تو تکلیف نہیں ہوئی. آپ کو پہلے جلسے میں بڑے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. آپ کو ابھی ہم نے ابتدا کی ہے. ہم انشاءاللہ ہر نہیں, آپ نے لاہور میں جلسہ کیا ہے. آپ میری بات سنیں نا. اسلم غوری صاحب آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں نا. آپ بات غلط کر رہے ہیں. آپ بات سنیں. اچھا, جو کراچی میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بات غلط کر رہے ہیں. آپ نے حکومت کیسے لی ہے. ہماری قربانیوں کا صلہ آپ نے حاصل کیا ہے, اور حاصل یہ غصہ آپ ہمارے اوپر نکال رہے ہیں. سناتے ہیں. اچھا, یہ غصہ نکال رہے ہیں آپ ہمارے اوپر کہ آپ کو اقتدار میں شامل نہیں کیا گیا, تو یہ غصہ نکال رہے ہیں آپ لوگ. آپ جناب پرسوں تک قصور جلسے سے پہلے تک میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں کہ آپ ہمیں بار بار کہہ رہے تھے کہ وزارتیں لے لو. بار بار آپ کے لوگ ہمارے پاس گزرا آ رہے تھے. قصور جلسے سے ایک دن پہلے تک میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں ثبوت دوں گا, اس کے ٹی وی پہ بیٹھ کے ثبوت دوں گا اگر آپ چاہیں گے تو. بات یہ ہے آپ کی ناراضگی کے پی کی میں آپ سے آپ مجھے تقریر بھیج دیں نا. آپ مجھے تقریر دے دیں. آپ قادر بندو خان کو وہ تقریر دے دیں جس پہ آپ تقریر فرما رہے ہیں. آپ ناجیہ میر صاحبہ کو وہ تقریر دے دیں جس پہ آپ بات کر رہے ہیں, تاکہ پتہ چلے مولانا فضل الرحمان نے کون سا ملک توڑ دیا. مولانا فضل الرحمان نے کون سا ملک توڑ دیا, مجھے بتائے تو صحیح نا. مولانا فضل الرحمان کو میری بات سنیں, میری گزارش سنیں, میری گزارش بالکل ایسا ہی ہے مندوخیل صاحب. اگر کراس ٹاک ہوگی تو کوئی کسی کی بات نہیں سمجھ سکے گا. اور یہی معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کسی موضوع پر بات ہوتی ہے تو کراس ٹاک اتنی ہوتی ہے کہ وہ کوئی کسی کی بات سمجھ نہیں پاتا. تو آپ منع کیا کریں نا, آپ بیچ میں مزے لے رہی ہے, چلو دونوں لگے ہوئے, سننے کو تو کچھ نہیں ملے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم مزے لینے کے لیے نہیں بیٹھے. میری بھی یہی گزارش ہے کہ اگر کراس ٹاک نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا کہ کسی کی بات سمجھنے کا موقع ملے گا. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ پر جب بھی کوئی وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو, وہ معاملات ہوں, وہ ٹاک شوز ہو, ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے, لیکن عوام یہ نہیں سننا چاہتے. غوری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نے میرے دونوں پارٹیسپینٹ دوستوں کی گفتگو میں نے انٹرفیئر نہیں کیا جی. میں نے, لیکن میری گفتگو میں میاں صاحب کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں, ان کے پیٹ میں کیا درد ہوئے ہیں. مجھے بات کرنے دیں, میرا ٹائم پورا کرنے دیں, پھر آپ کر لیں بات. آپ کو کس سے روکا ہے؟ بات آپ پوری بات کریں پھر جواب لے لیں. میں آج تک کسی جگہ کسی شہید کے وارثوں نے کوئی پریس کانفرنس کر کے احتجاج نہیں کیا.
अगर आपको शहीद चाहिए, शहीद के वालिद चाहिए, मैं एक आवाज दूंगा, हजारों की तादाद में आके बैठ जाएंगे आपके इस्लामाबाद में। हमारे पास शोहदा की लंबी तादाद है। आप कौन से शहीद की बात कर रहे हैं? आप लाहौर में बैठ के एयर कंडीशन कमरों में आप सियासत करते हैं। आप जाएं जाके आप डेरा इस्माइल खां में सियासत करें, आप जाए फाटा में सियासत करें, आप जाए जोब में सियासत करें, आप जाए पिशीन में सियासत करें, आप जाए मस्तोंग में सियासत करें, मैं जान जाऊंगा आपकी सियासत को। आप तो सिंध में भी नहीं है। आपको तो एक इस तरह हुकूमत मिल गई है और आप उसको बचाने के लिए ये सारे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मौलाना साहब का मौकफ बिल्कुल ये नहीं है जो इस वक्त मीडिया पे लोगों को भेजा जा रहा है, जो वजारत इत्तलात और नशरियात जो मीडिया पे कह रही है, बिल्कुल वो मौलाना साहब का मौकफ नहीं है। मौलाना साहब का मौकफ बिल्कुल इससे हटके है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जो मैंने जुर्म किया ही नहीं, कादर बंदूखा साहब बड़े सीनियर वकील हैं, जो जुर्म मैंने किया ही नहीं, मैं उसकी माजरत करूं, मैं उसकी माफी मांगू, ठीक, तो मैं अपना जुर्म कबूल कर लूं। ठीक, साहब तो आप समझते हैं कि इस पर कोई वजाहत आनी चाहिए। आपने कहा सियाको सबाब से हटकर किया गया। कैसी वजाहत चाहिए? मैं दे रहा हूं आपको, मैं वजाहत नाजिया, मैं एक सवाल ऐड कर देता हूँ। एक सवाल ऐड कर देता हूँ। कौन सी वजाहत चाहिए मुझे बताएं, और किस तरह की वजाहत चाहिए? ये नाजिया, ये बड़ा एक सिंपल कोई सा बात सवाल नहीं है की प्रोग्राम को बिल्कुल सियाको सबाब से हट के बात चलाई जा रही है, और अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज है तो वो कौम के सामने ले आए, आपका पॉइंट आ गया। मंदुखेल साहब अगर हमसे गलती हुई है तो ना वजाहत की जरूरत है ना माजरत की जरूरत है। जब कोई ऐसा जुर्म हुआ नहीं तो उस पर ना माजरत बनती है, और वजाहत वो कह रहे हैं कि अब तक जो JUI का मौक़िफ़ सामने आया है उसको वजाहत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। अब आगे बढ़िएगा, बताइएगा कि जो सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की बनी, हमने देखा कि बिलावल साहब मौजूद हैं और उनका भी ये कहना था कि वहाँ का फैसला वहीं के लोग करेंगे, वहाँ के अवाम करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि अब तक जो सूरत हाल रही उसमें एक बड़ा मेजर फैक्टर वहाँ के जो यहाँ के वफाकी वज़रा के बयानात थे, उन्होंने भी बड़ा सूरत हाल को मज़ीद कशीदा किया। अब हम देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च कुछ दिनों के लिए मौखर हुआ है और एक मुज़ाकरात की राह हमवार हुई है। अब आगे क्या हिकमत अमली होगी सब पार्टियों की बशमूल पीपल्स पार्टी? देखिए, यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और तमाम कारकुनान की ये ख्वाहिश है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन ऐसा न हो जिस तरह GB का हुआ, और जिस तरह क्योंकि आज़ाद कश्मीर का और GB के इलेक्शन को हमने बाकी सूबों से अलग ट्रीट करना होगा, अलग नज़रिए से उसको देखना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जाके पटवारी को आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया GB का, और उस पटवारी ने अपने वालिद मोहतरम की रियासत समझ के GB को और पाकिस्तानियों से NOC मांगे। उससे दिल नहीं भरा, फिर उसने अपनी मनपसंद सूबे से जो ना बदनाम जमाना पुलिस CCD बुलाए, जो अलमी अदारे अल जजीरा TV, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 2200 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर चुके। और अभी पिछले दिनों में उन्होंने एक मासूम बच्ची जो अपने वालिदैन के साथ आई थी, पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियन, और उनके ऊपर किस तरह गोलियों के बौछार कर दिए, और बड़े डिटेले से बड़ी बेशर्मी से जो ना वो कोटाई पहन के CCD का सरबरा जो ना उनके घर पहुंचा। हाँ जी, हम करेंगे, हम यानी एक बंदा गिरफ्तार हो गया, फिर वो तफ्तीश भी खुद करेंगे। तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूंगा इस हवाले से, फिर आपको याद होगा 7 तारीख को जब वो पोलिंग बंद हो गया था, 2-3 घंटे के अंदर पीपल्स पार्टी की 9 सीट जीत रहे थे, मुस्लिम लीग 2 सीटें जीत रही थी, और इसको उनको बढ़ा करके तकरीबन कोई हफ्ता 8 दिन उन्होंने खींचा रिजल्ट को। यानी इतना सा GB के हल्के है, 2000 वोट से भी 2600 पे एक MPA जीता है वहां का। तो उसको जाके उन्होंने 8 दिन में भी काउंटिंग के लिए वो रोका, और फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी उसी नाव पे खड़ी है और मुस्लिम लीग नून 6 सीटों पे चली गई है। चलो ठीक है, ये भी हमें मंजूर है। फिर 4 जो आजाद उम्मीदवार थे, जहां पीपल्स पार्टी के साथ उनकी बात हो चुकी है पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के लिए, यकीनन पाकिस्तान की सियासत का तारीख ये बता रहे कि जो आजाद उम्मीदवार होते हैं वो उस गाड़ी में सवार होते हैं जो चलती गाड़ी हो, जिस गाड़ी का टायर पंचर हो, जिसके अंदर इंजन हो, उसमें कोई सवार नहीं होना चाहती। यानी जो हुकूमत बनाना पोजीशन हो उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये जाके एक मुखबरों को टोला जो नई पार्टी बनी है MQM की तरफ, IPP, वो जाके 4 जने उनको जब बिलावल साहब ने एहतजाज किए तो मुस्लिम लीग नून से रुख मोड़ करके IPP की झोली में डाले, जिसका एक सीट भी नहीं है। और इसी तरह जाके आप कश्मीर में अगर आप ये सारे ड्रामे करेंगे तो मैं ये समझ रहा हूं कि मैं आपको आज आप उसको धमकी न समझे बल्कि हकीकत समझे कि अगर आपने कश्मीर में वही ड्रामा मचाया है जो आपने पंजाब में किया है, जो आपने बाकी पाकिस्तान में किया है या आपने GB में किया है,
خدا کی قسم بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی کی ایک ایک جیالہ جو ہے نا وہاں پہ ایسا دھرنا دے گا کہ آپ کا دڑم تختہ کر دیں گے، چاہے آپ کا پنجاب میں ہو، مرکز میں ہو یا دوسری جگہ پہ. لیکن میں پھر یہ کہوں گا یہ ساری حرکتیں دشمن ملک ہندوستان خوش ہوگا کچھ نہیں ہے. سیٹیں ہم نہیں جانے دیں گے، جی پی میں ہم نے برداشت کر لی ہے، ہم نے ساری چیزیں ساری ثبوت کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہم نے برداشت کی ہے. مگر آزاد کشمیر کا ہمارا یا جی پی کے ساتھ پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں کا جو نا وہ ایک. اب اس کے بعد ناجیہ ایک اور بات جی، جو ایکشن کمیٹی ان کے 3 مطالبات تھے، 3 مطالبات سے وہ 38 پہ چلے گئے. اس 38 مطالبات میں سے 36-37 پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مان لیا. یعنی اب یہ سمجھ لو کہ وہاں بجلی 3 روپے یونٹ، میں کراچی میں 50 روپے یونٹ بجلی جو ہے نا وہ کراؤں. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پانی آ رہا ہے تو سندھ سے 89% گیس آ رہا ہے، پنجاب گندم 1 روپے سبسڈی نہیں ہے، بلوچستان سے معدنیات 1% سبسڈی نہیں ہے، پختونخوا سے بجلی پروڈیوسر 1% سبسڈی نہیں ہے. چلو بابا ٹھیک ہے، کشمیر ہمارے بھائی ہے، خوش کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جب آخری مطالبہ ہم کریں گے کہ مہاجرین جو 23 لاکھ مہاجرین پاکستان میں رہ رہے، جہاں پنجاب پختونخوا اور سندھ میں اور وہاں 10 سیٹیں اس میں ہے، تو یہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دونوں نے انکار کر دیے کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہو. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ صدر آزاد کشمیر نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی، سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ چونکہ آئینی مسئلہ ہے یہ اسمبلی طے کرے گی، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پھر اس کے باوجود رانا سنولا کہ اس کا بیان آ جاتا ہے، ویڈیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، باقی دوستوں نے بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ یہ جو مہاجرین کی سیٹیں یہ تو ہماری جیب میں جو ہے نا انتظامیہ کے ساتھ جو ہے نا امیدواروں کو بٹھا دوں گا، یہ تو ہم یوں جیت لیں گے. اب آپ مجھے بتاؤ جو ان کا ناجائز مطالبہ تھا اس کو بھی آپ نے تقویت دی، اس کو بھی آپ نے مضبوط کر لے کے دیکھیں. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ جو مہاجرین کی سیٹیں یہ جس کی حکومت ہے وفاقی وہ جیب میں لے کے آتا ہے. پھر اس کے بعد چلتی پہ تیل چھڑکنے کی ملک کے وزیر دفاع، سد کے جاؤں ایسے وزیر دفاع جو ہندوستان کے ساتھ جنگ رہتے پتہ نہیں کدھر چھپا ہوتا ہی ہے، نہ اس کا کوئی بیان، نہ اس کی بارڈر پہ جانا. آپ دیکھو امریکہ کا وزیر دفاع وہ اپنی فوجیوں کے ساتھ ہر جگہ کھڑے ہوتا تھا. یہ شخص ہمیں کئی فوجیوں کے ساتھ کئی بارڈر پہ نظر نہیں ہے، بلکہ پتہ نہیں کہاں چھپا ہوتا. پاکستان کے ایک ایم این اے ایک پارٹی کے سربراہ نے بلاول بھٹو نے ایک وزیر خارجہ کا، وزیر دفاع کا، وزیر اطلاعات کا کردار کیا پورے دنیا میں. وہ شخص فرماتے ہیں ماضی میں جو اس نے اسمبلی کے اندر جو فوج کے خلاف باتیں کی وہ ایک الگ ایشو ہے، ایک الگ مسئلہ ہے. آج وہ وزیر دفاع بنا بیٹھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ بھی جو ہے نا وہ تو آزاد کشمیر کا حصہ ہی نہیں ہے. اور اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ تو کشمیری نہیں ہے. تو آپ مجھے بتا دو کہ اس کشمیری یا اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا ہندوستان کے لوگ وہاں پہ جو انٹیلیجنس کے ذریعے دہشت گردی کے ذریعے آزاد کشمیر کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو تقویت ملی ہے کہ دیکھیں پاکستان کا تو وزیر دفاع یہ کہتا ہے. تو میں یہ کہوں گا پھر پچھلے دنوں میں آزاد کشمیر کا ان کا ایک صوبائی صدر تھا جو پہلے صدر تھا، وہ ایک کمرے میں بند کمرے میں بیٹھا ہوئے، 2 آدمی اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہے مجھ پر جو نا وہ ہم جلسہ کرنا چاہ رہے تھے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہاڑ میں ہم پر حملہ کر دیے. اب خوفزدہ بھی اتنے ہیں. تو آپ مجھے بتا دو کہ کشمیر میں یہ بیچارے تو گھر سے نہیں نکل سکتے، ان کو تو لوگ وہ حل کریں گے کہ اس کو یاد رہے گا کہ الیکشن مندوخیل صاحب جواب لے لیتے ہیں میاں عظیم صاحب سے. میاں عظیم صاحب اس چارٹ شیٹ پر جو مندوخیل صاحب نے پیش کی، آخری جملہ، اگر آپ کا یہ خیال ہے، اگر مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ فارم 45 کی طرح جس طرح شہباز شریف کو بٹھایا، جس طرح نواز شریف کو میں نے بنایا، جس طرح مریم کو ایم پی اے بنایا، وزیر اعلیٰ بنایا ہے، وہ ڈرامہ نہیں چلے گا. میں نے بتانا ہم سڑکوں پہ ہوں گے، ہم کشمیر کے ایک ایک ضلع میں پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان کے سارے کارکن، آزاد کشمیری کارکن وہ روڈوں پہ ہوں گے انشاءاللہ. یہ دھمکی نہ سمجھے بلکہ اس کو سمجھ لے کہ کوئی حرکت نہیں کرنا اس طرح. دھمکی نہ سمجھے. میاں صاحب یہ اس چارٹ شیٹ پر کیا جواب دیں گے؟ فارم 47 کی بات مندوخیل صاحب نے بھی کر دی ہے، پیپلز پارٹی سے ہیں. دیکھیں مندوخیل صاحب میرے بھائی ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، لیکن مندوخیل صاحب کا جو سٹائل ہے نا وہ بالکل ایک وکیلوں کی طرح ہے. وہ جب پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ کسی عدالت میں وہ کسی کیس کے اوپر بحث کر رہے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ مندوخیل صاحب جو ہے نا، میں آپ کے کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ مندوخیل صاحب بڑی خوبصورت طریقے سے یہ کھیل کھیلتے ہیں، اپوزیشن کا بھی اور اقتدار کا بھی. کبھی یہ ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی ہمارے یہ خلاف ہو جاتے ہیں.
اور یہ جس طرح کی انہوں نے ابھی دیکھیں، انہوں نے جو گلگت بلتستان کی جو بات کی ہے جی بی کی، تو جی بی کے اندر مجھے یہ بتائیں جتنے ہمارے اوپر الزامات لگائے ہیں، تو بلاول بھٹو صاحب نے اس وقت سب سے بڑا الزام جب نواز شریف صاحب جی بی میں کمپین کے لیے گئے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو جب بھی جی بی کے الیکشن آتے ہیں تو جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو ان کی ہی حکومت بنتی ہے، تو اس وقت وہی پریشان ہے. تو اس طرح کی بات بھی انہوں نے کی تھی. تو کیا اسلام آباد کے ایوانوں میں اقتدار میں بلاول بھٹو صاحب موجود نہیں ہیں؟ اس بات سے مندو خیل صاحب ہر دفعہ میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. وہ بلاول صاحب بھی اقتدار میں ہیں، ان کے والد محترم جو ہیں وہ اس ملک کے صدر ہیں، اور وہ جو ہیں جی بی کے گورنر ہیں، وہ سندھ میں بھی حکومت ان کی ہے، اور کشمیر میں جو اب جو کشمیر کی یہ بات کرتے ہیں، اور کشمیر میں دیکھیں پچھلے الیکشن میں بھی ہم ان کے ساتھ تھے تو ان کی حکومت بنی تھی. جب عدم اعتماد پی ٹی آئی کے خلاف آیا تو کون تھا ان کے ساتھ؟ ہم ان کے ساتھ تھے. تو جب الیکشن ہوئے، جب پی ٹی آئی کی وہاں پہ حکومت بنی تو ہماری اس وقت تیسری پوزیشن تھی، تو اور پیپل پارٹی کی دوسری پوزیشن تھی، میرا خیال 11 سیٹیں تھیں ان کے پاس. تو گزارش یہ ہے کہ ہم اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ملک کے اندر کوئی اس طرح کا کام ہو جو کہ موجودہ حکومت، موجودہ وزیر اعظم ہو، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ملک کے اندر امن نہ ہو. کوئی بھی جو ان کی خواہش ہے کہ اس طریقے سے جی ہم باہر نکلیں گے، دھمکیاں دے رہے ہیں، تو بھائی ہم کیوں چاہیں گے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہو، پورے پاکستان میں ہو. کبھی یہ ہمارے اوپر فارم 45 کا، کبھی 47 کا الزام لگا دیتے ہیں، تو خود بھی انہی فارم سے آئے ہیں، فارم 47 سے ہی آئے ہیں، سارے فارم 47 سے ہی آئے ہیں. فارم 47 کس کا صحیح ہے کس کا غلط ہے، وہ الیکشن کمیشنر کے پاس اگر جائیں، جو بھی معاملات ہیں، اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پیپل پارٹی کو بھی تحفظات ہیں تو یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ بھائی فارم 47 کے ساتھ ہم نے کون کون سی سیٹیں جو ہیں بغیر الیکشن سے ہم پارلیمنٹ کے اندر آ گئے ہیں، اور آپ فارم 40 کے ذریعے صحیح آئے ہیں. تو یہ اس طرح کی بات جو مندو خیل صاحب کرتے ہیں، اور آگے جب جائیں گے الیکشن قریب آئے گا تو مندو خیل صاحب کا پیپل پارٹی کا سٹائل تھوڑا اور چینج ہوگا ہمارے خلاف. یہ پورا پی ٹی آئی سے زیادہ ایک اپوزیشن کا رول ادا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ہم آج آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بالکل ہم نہیں چاہیں گے. ہمارے سامنے سب سے بڑا مفاد جو ہے وہ کشمیری عوام کا ہے، کشمیریوں کا ہے، جو وہاں پہ رہنے والے ہیں. اور یہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ شروع سے چل رہا ہے، ہم یہ چاہیں گے کشمیر کے اندر جو ایکشن کمیٹی یا جو بھی وہاں پہ ان کے مسائل جو 38 پوائنٹ تھے ان کو ہر طرح کی سہولت بھی وہاں پہ دی ہے. وہاں پہ انڈیا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں یہاں پہ امن خراب ہو، اور اس طرح کی مندو خیل صاحب بھی سٹیٹمنٹ دینی شروع کر دیتے ہیں. بھائی ہم نے کس جگہ کے اوپر آپ کے جو شب خون مارا ہے کہ جی آپ کی ہم نے سیٹیں چھین لی ہیں، آپ کے ساتھ ہم نے دھاندلی کی ہے، اور وہاں پہ آپ پھر میں آج آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگوں کی خاص طور پہ پیپل پارٹی کی پورے پاکستان میں کارکردگی بتائیں. جی بی میں آپ کارکردگی بتا دیں کہ جی بی میں ہم نے یہ کارنامہ سارے انجام دیا تھا تو ہمیں یہ ووٹ ملتے ہیں. کشمیر میں ہم یہ کارنامہ ہم نے سارے انجام دیا تو ہمیں یہ ووٹ ملتے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں، صرف اور صرف آپ لوگوں کو اگر ووٹ ملتے ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ کی وجہ سے ملتے ہیں. اس سال آپ 831 بلین کے اوپر سیاست کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کشمیر میں بھی جو بے نظیر انکم سپورٹس کے پیسے بانٹے جاتے ہیں، جی پی میں بھی جو بانٹے جاتے ہیں، اور باقی پاکستان کے اندر بھی یہ وہ ووٹ آپ کو ملتے ہیں. یہ 50% ووٹ آپ کو وہ ہیں. کارکردگی تو آپ کی کراچی کے اندر کوئی کارکردگی نہیں ہے، آپ کی سندھ کے اندر کارکردگی نہیں ہے. کوئی ایک کارکردگی پورے پاکستان میں ایسا نمایاں پروجیکٹ بتائیں کہ جس میں آپ کہیں کہ جی ہم اس ملک کے لیے ہم نے بہت بڑے کام کیے ہیں، بہت بڑی قربانی دی ہے، ہم نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں. ایک آپ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہم نے بنایا ہے، اس کو آئین ہم نے دیا ہے. تو اس کی آپ نے پاکستان کی پہلی جو ترمیم تھی وہ بھی آپ نے کی تھی، اس کی امینڈمنٹ بھی آپ ہی لے کے آئے تھے، جو پہلی امینڈمنٹ بھی تھی. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ دیکھیں. عوام کو آپ وہ بتائیں کہ عوام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ایک طرف ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں جا کے ہمیں بلیک میل کرتے ہیں. آپ 38
बिलियन से शुरू होके 831 बिलियन पे चले गए बेनजीर इनकम सपोर्ट के ऊपर। और आप लोगों को ये चाहिए कि ये पैसे आप इंडस्ट्री लगाएं, उन गरीबों को जिनको आप पैसे देते हैं उन्हीं इलाकों के अंदर इन्हीं पैसों से इंडस्ट्री लगा दें, उनको रोजगार कर दें और उनको रोजगार मिले और वो वहां से पैसे कमाएं और जो पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है उसकी भी मदद हो। तो आप लोग एक तरफ हम IMF से तरले करते हैं पैसे लेने के लिए, तो वहां पे आप लोग जो है हमारे साथ बैठकर जो है एक ही बात करते हैं जी बेनजीर इनकम सपोर्ट बढ़ा दें, ये कर दें। भाई आप सारा कुछ करें लेकिन कोई काम करके भी तो दिखाएं। काम आपका कुछ भी नहीं है, धमकियां आपने इस तरह में नहीं है, आप धमकियां इस तरह दे रहे हैं जैसे आप PTI के साथ मिलके बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से मंदुखेल साहब आप हमारे साथ हैं, आप इक्तदार में शामिल हैं, थोड़ा सब्र कर लें जी आप दें जवाब। मैं जवाब लूंगी। चलो आपने जवाब दे दो, मेरे साथ मौजूद है वहां पर JUI पीपल्स पार्टी का ताज। पहली बात तो ये कि GB में इलेक्शन के लिए आपने नवाज शरीफ साहब को संभाल के रखा था 2029 के इलेक्शन के लिए। आपका इलेक्शन हार इस वजह से किए, आपने नवाज शरीफ साहब को वहां भेजा GB में, उसने अपना रोना धोना शुरू कर दिए, मुझे क्यों निकाला, मुझे निकाला, तुम लोग खामोश क्यों। अरे बाबा आपको भेजा गया है इलेक्शन जीतने के लिए, रोने धोने के लिए नहीं। और एक मरतबा फिर आप लोग गलती करे, उसको जाके कश्मीर भेज रहे हो, वहां भी ये रोना धोना शुरू कर दिया, मुझे निकाला, तुम लोग खामोश क्यों थे। अरे बाबा ये गिला तो आप लाहौर वालों से कर लो, सिंध वालों से कर लो, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा वालों से कर लो, जिन्हें आपको वोट दी थी वो खाम 47 कहते थे आप। नंबर एक बात। दूसरी बात, ये जो मैंने आपसे बातें की कश्मीर के हवाले से, ये मैंने ये असलम गोरी की बातें नहीं बताई, ये आपको मैंने अपनी वफाकी वजीर जो 6वें वजीर है आपका राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, उनकी बातें बताई, इल्जाम नहीं लगा। दूसरी बात आप कह रहे अपोजिशन किरदार, बिल्कुल हम ही तो अपोजिशन का किरदार अदा करें। एक तरफ आपकी जनाजे को हमने कंधा दिया हुआ है, दूसरी तरफ अपोजिशन का किरदार अदा करें। कहाँ है PTI, कहाँ है, मैं बताओ, वो तो हम भी कर रहे हैं आवाम के खातिर। अगर इतने ज्यादा इख्तिलाफात और मामलात हैं तो क्यों ये मजबूरी का बंधन दोनों पार्टियों के दरमियान हमें नजर आ रहा है? कोई पीपल्स पार्टी पर कोई फैसला क्यों नहीं कर पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। और आप लोग इतने कमजोर हो कि आपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम भी जो करारदाद पास हुई थी और पिछले एयरपोर्ट का नाम, तो उसको भी आपने नहीं होने दिए। ये बातें आप करो। 4.5 करोड़ डेटा है पाकिस्तान में बेनजीर इनकम सपोर्ट का। इस मरतबा हमने आपसे रिक्वेस्ट की, आपकी हुकूमत से 1 करोड़ 20 की है। ये क्या बताओ कि ये जो 1 करोड़ 20 लाख लोग है, क्या वो सिर्फ सिंध में, वो तो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी आबादी वाले शहर पंजाब में। और फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि आपकी कारकर्दगी क्या है। GB को सबसे पहले जो सब्सिडी GB और कश्मीर को दी और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने दी है, जो आज भी मिल रही है। GB को जो सियासी इख्तियारात दिए वो बेनजीर भुट्टो शहीद ने दिए, जो आज भी जारी है। पीपल्स पार्टी अगर इस हद तक मामला पहुंच चुके हैं तो पीपल्स पार्टी कोई फैसला क्यों नहीं लेती? जो आज भी सियासी प्रोसेस चल रहा है, आपके GB को क्या दिया आपने क्या किया। बाकी आपने जो बात की सिंध के अंदर कारकर्दगी का, सिंध के अंदर जो इस वक्त सिंध में जो अस्पतालों का जाल बिछा है वो पूरे एशिया में नहीं है। मैं पंजाब की तो बात ही नहीं करता हूं, पूरे एशिया में नहीं है जो जाल बिछा हुआ है अस्पतालों का, NICVD, SSVD का, बेनजीर ट्रॉमा सेंटर के, और लिवर ट्रांसप्लांट का, जो पूरा अमेरिका से भी लोग आते हैं इलाज करने के लिए, गम्बट का। क्या क्या गिनवाऊंगा आपको? ये सारी बातें सबके सामने हैं जो आपने गिनवाई या मियां साहब ने गिनवाई, लेकिन ये फिर मजबूरी का बंधन क्यों है फिर आवाम के लिए? बजट था उसमें 1 अरब रुपए सिर्फ पब्लिक, ये आपको सरकारी आदाद शुमार बता रहा हूं। फिर आप कहते हैं कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया है। बड़े फख्र से मैं कहता हूं कि मेरे शहीद कायद ने पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दिया है। आज अगर हमने अपने से 10 गुना ज्यादा मुल्क हिंदुस्तान को हराया, शिकस्त दिया, और दुनिया में हम जो है एक सालिसी किरदार करें, तो ये एटम बम की बदौलत है। आपका दबाना नहीं चाह रहा था, वो तो जाके पूछ ले उनसे, अपना डॉक्टर कदीर खान से काम ने जोर लगाया, हमने जबरदस्ती की है, तब जाके बटन दबाना पड़ा। मंदुखेल साहब अब मुझे आगे भी बढ़ना है, मेरे साथ गौरी साहब भी मौजूद हैं। गौरी साहब आप क्या कहेंगे? अब दोनों पार्टियों को आपने सुना, ये फिर मजबूरी का जो बंधन हमें नजर आ रहा है जिसमें इस हद तक मामलात और इख्तिलाफात हैं। फिर साथ ये भी बात हो रही है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, जो अमन के हवाले से जो क्वेश्चन ली जा रही हैं, उनको सबोताज नहीं होने देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये आपने मियां साहब को भी सुना, तो कैसे उसको बचाएंगे आप लोग? कैसे जो मुज़ाकरात का रास्ता हमवार हुआ है इसको कैसे बरकरार रखा जाएगा? और ये जो अभी आपने दोनों पार्टियों को सुना, इस पर क्या राय देंगे आप? मैं एक बात कहना चाहूंगा
کہ میاں عظیم صاحب نے کارکردگی کی بات کی ہے تو میں تھوڑی سی کارکردگی میاں صاحب کے گوش گزار کر دوں، اور شاید آپ کے علم میں بھی نہ ہو، اور شاید میرے دوست ان کے مندوخیل صاحب کے علم میں نہ ہو ان کی کارکردگی۔ حضور 2 مہینے پہلے پنجاب میں جو گندم آئی ہے اس میں 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم چوری ہو گئی۔ یہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ 2 مہینے کے اندر گندم اٹھا کے حکومت نے اپنے گوداموں میں چھپا لی ہے، بلیک میل کر کے قوم سے پیسے وصول کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جس پہ کمیٹیاں تو بنائی جا رہی ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو حکومتی وزراء کے گودام بھی دکھا دوں گا جہاں گندم پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس ملک میں پنجاب سب سے زیادہ کاٹن کا پیداوار کرتا تھا، 1.5 کروڑ کاٹن بیس 50 لاکھ کاٹن بیل پہ واپس آ گئی ہے 1.5 کروڑ کی جگہ پہ۔ اور اس وقت پنجاب کا کسان سڑکوں پہ ٹکرے مارتا ہوا پھر رہا ہے، روتا ہوا پھر رہا ہے، ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ صرف راولپنڈی، فیصل آباد اور لاہور کی روڈوں اور بلڈنگوں کا میک اپ کر کے یہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ وہ اسکینڈل ہے جن کو چھپانے کے لیے یہ مولا کی تقریر کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، مسلم لیگی کر رہے ہیں۔ تیسرا اسکینڈل میرے بھائی قادر مندوخیل نے کہا، ڈار صاحب والا اسکینڈل، غیر ملکی خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ ایک ایسی فیملی کی طرف سے جو فیملی مسلسل اس ملک میں اقتدار میں رہتی ہے، اس کے نوجوان کی تعلیم و تربیت اس حد تک آگے گر گئی کہ یہاں ان بچیوں کی عصمت دری کی گئی، ان کو یہاں پر بلا کے غیر ملکی لوگوں کی۔ یہ وہ کارکردگی ہے ان کی جس پہ یہ پٹی ڈالنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ایسے بیان کو، جو بیان اس زمرے میں آتا نہیں ہے جس زمرے میں یہ شور مچا رہے ہیں۔ اب آ جائے کشمیر پہ۔ کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ کشمیر میں جب مولانا صاحب نے بیان دیا پارلیمنٹ کے اندر اور کہا کہ کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے وہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو انہوں نے بیانات دیے ہیں ان بیانات پہ اور جو میرے پاس ان کے مطالبات آئے ہیں وہ ایسے مطالبات نہیں ہیں کہ جن پہ ہم غور و خوض کر کے کوئی مسئلہ حل نہ کر سکیں۔ اس وقت کشمیر کی ٹیم کو جب پتا چلا وہاں دھرنا دینے والوں نے، تو انہیں اپنا ایک وفد مولانا صاحب کو پاس بھیجا اور انہوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ ہم آپ کو اپنا ثالث مقرر کرتے ہیں، یہ ہمارے مطالبات ہیں، آپ ہمیں حکومت سے منوا دیں، ہم جیسے آپ کہیں گے ہم اٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے یہ بات جب پارلیمنٹ کے اندر دوبارہ رکھی اور کہا کہ میرے پاس وہ لوگ آئے ہیں اور مجھے ثالث مقرر کرنا چاہتے ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپریشیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کردار کو ادا کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن حکومت راضی نہیں نظر آئی اس پر۔ جی میں وہی بات کر رہا ہوں، میں اسی طرف جا رہا ہوں، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں اپنی بات کے۔ تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا تو اس میں مسلم لیگی وزراء نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسلم لیگ آج تک سو رہی ہے، آج تک انہوں نے اس پہ کوئی غور و خوض نہیں کیا۔ آج تک ہم منتظر ہیں، بار بار ان کو فون کر رہے ہیں، ادھر سے وہ لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری بات چیت کو سن بھی رہے ہیں اور بات کو مولانا صاحب کی بات کو لے کے وہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ سارے، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہمیں ناپسند ہوں گے، ان کی گفتگو ایسی نہیں ہوگی، لیکن 90% لوگ پرو پاکستانی کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں جن نے قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح 2 دن پہلے جب ان کا ڈیڈ لائن آ گیا تھا کہ ہم 15 کو مظفر آباد کی طرف چلیں گے، تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کی ٹیلی فون پہ، کوئی 20 منٹ بات ہوئی، ہم بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت کشمیر میں ہوں اور کمپین میں آیا ہوں، آپ کی بات درست ہے، اس پہ بات کام ہونا چاہیے، اس طرح جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خونریزی نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی حکومت سے بات کرتا ہوں، آپ ان سے بات کر لیں اور 4-5 دن کا اضافہ کروا دیں۔ پھر ہم نے 15 تاریخ کی شب رات 12:30 بجے مولانا کا پھر ایک بیان جاری کیا اور ان حضرات کو کہا کہ آپ اگلا سٹیپ ڈالیں، آپ جہاں بیٹھے یہیں بیٹھے رہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم تو سارے اسی وقت ہیں جب حکومت چاہے گی۔ اگر حکومت کشمیریوں کو مار کے، خونریزی کر کے، ان کو مار کے اپنی دکان چلانا چاہتی ہے یا وہاں الیکشن جیتنا چاہ رہی ہے، یا خوف سے، دہشت سے، جیسے پنجاب میں CCD نے دہشت پھیلائی ہوئی ہے، ڈار فیملی کے لیے CCD ہے نہیں، باقی سب کے لیے CCD ہے، تو اس طرح کی دہشت سے اگر کشمیر میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، حکومت کو لے کر آزاد کشمیر کی صورتحال میں جی بالکل ہے، ہم وہاں پر جو آزاد کشمیر میں اس وقت مسلم لیگ صرف وہاں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، دیکھیں یہ 12 اور 14 نشستوں والا معاملہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا، اس پہ مذاکرات میں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، ہم ان سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن آپ آگے تو بڑھیں نا۔ آپ تو حکومت تو بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پرسوں بھی 14 تاریخ کو بھی 5 سویلین اور ایک ہمارا جوان شہید ہوا ہے اپنا فورسز کا، اور یہ کلیش ہوا ایک جگہ پہ، تو وہاں پر یہ صورتحال چل رہی ہے اور اس میں ہم الیکشن کرانے بھی جا رہے ہیں۔
बिलावल भुट्टो जरदारी भी रिस्क लेके वहां चले गए अपनी जान का। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है, इसको लेकर हुकूमत मजे में है जी। कोयटा में लोग लाशें लेके बैठे हैं, मेरे पास मजे में है। गौरी साहब वक्त कम है, कोई कमेंट लूंगी मंदोखिल साहब और मियाजिम से। मंदोखिल साहब, अब 21 जुलाई तक इस मार्च को मौखर किया गया है, तो अब ये जो चंद दिन हैं, किस किस्म का ताबन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप हुकूमत से? देखिए, हुकूमत से जो गौरी साहब ने बातचीत की है, यही बातें बिलावल भुट्टो साहब ने की है कि देखिए, आप ये नहीं कि आप एडवांस पे फलाम तालबा आप कमानेंगे फलानी मातेंगे, आप कम से कम एक मुज़ाकरा तो करें, आप बातचीत तो करें, आप उनको इस बात पे कायल कर ले कि देखिए ये जो माजरीन सीटें हैं जो आप जेब में लेके फिर रहे हो, ये इलेक्शन होने दो और शफाफ का जो है ना गारंटी दे दे, और फिर उसके बाद जाके जब वो जो एक्शन कमेटी वाले हैं, बल्कि बिलावल साहब ने ये भी तजवीज दी कि वो आए इलेक्शन में हिस्सा ले, वो अपनी अक्सरियत दिया है और फिर कश्मीर की असम्बली से उसकी कानून साजी करा के बदल दे। तो लेकिन कोई रास्ता तो देना। आप अगर आपकी वफाकी वज़रा जो ना वो जल्दी पे तेल चढ़कने की बातें करेंगे तो कहां से होगा, ये तो मसला उलझेगा और हमारा दुश्मन मुल्क जो है ना वो हिंदुस्तान खुश होगा उसे, कि उनको पता है कि वजीर दिफा मुल्क का वो ये बातें कर रहे हैं, वो राना सांवला तो उसका बड़ा तीस मार खान है, पंजाब का सदर है, वो ये बातें कर रहे हैं। बाकी जो बातें करे, अभी 3 दिन पहले मैंने एक न्यूज चैनल पे देखा था कि पंजाब से सिंध जो है ना गंदम स्मगल किया जा रहा। अरे बाबा, तो सिंध कोई अफगानिस्तान का हिस्सा है, कोई ईरान का हिस्सा है जो गंदम स्मगलिंग हो रहा था? आइन के आर्टिकल 151 ये कहते हैं कोई सुबह एक दूसरे के साथ जो ना तफसील रोक नहीं सकता है। और खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला पीटीआई का गवर्नर हमारा और नून लीग के पूरा काबीना और क़यादत जो ना वो बाकायदा वज़ीर आज़म को खत लिखा कि खुदारा हमारा गंदम ना रोके। आप मुझे बताओ, कल का हम यहाँ पे सकर में कंटेनर का रास्ता रोक ले, कराची से जो जा रहा है कि पंजाब स्मगल होते जा रहा है, आप क्यों ये लिसानियत का और ये जाग पंजाबी जाग का ड्रामा क्यों एक मतलब फिर मंदोखिल साहब, मेरे पास वक्त कम है, फाइनल कमेंट मियां साहब से लेंगे, उनका जवाब लेंगे। मियां साहब, क्या कहेंगे? आपने सुना, इत्तेहादियों को भी आपने सुना, ऑपोजिशन को भी आपने सुना, अब क्या कहेंगे? आजाद कश्मीर और फिर दूसरे मामला पर भी बात हुई, आपका कोई कमेंट? मैं सबसे पहले तो असलम गौरी साहब का जवाब देना चाहता हूं और उनसे एक सवाल भी करना चाहता हूं कि आपने प्रोग्राम के शुरू से लेके अब तक जो असलम गौरी साहब मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट की ना वो हाँ कर रहे हैं ना वो ना कर रहे हैं, असलम गौरी साहब बस यही कह दें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल ठीक दी है, या वो कहें कि उन्होंने गलत दी है, तो ये तो बात कर लें। एक तो ये भी नहीं कहते, यही पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक दी है, बिल्कुल ठीक, खत्म हुई बात। चले, इसका मतलब हुआ फिर बाकी कौम जो है वो बेवकूफ है जो ये कह रही है कि जी मौलाना फजल रहमान साहब ने। मियां साहब, आप गलत कर रहे हो, आप नेशनल टीवी पे बातें करके आगे को उकसा रहे हो, फिर वो जाके उन्होंने हमारे ये कहते हैं कि जब बंदा मैं बात कर रहा हूँ उसको आप ये ना बोलो, चले उन्होंने कह दिया ना, ये कह रहे हैं कि सियाक व सबाक से हटकर स्टेटमेंट को देखा गया है, उन्होंने कह दिया कि जी हमने जो स्टेटमेंट दी है ठीक दी है, तो अब आगे बढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। आजाद कश्मीर वाला जो पॉइंट था जिस पर खदशात आपकी इत्तेहादी जमात को भी हैं और साथ साथ ऑपोजिशन को भी बड़े खदशात हैं, और हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है? आजाद कश्मीर 4 दिन का ये जो देखें नाजिया, जब ये जो हुकूमत में होता है उसी को ही सारी बातें सुननी पड़ती हैं। जहां पे कश्मीर का मामला है, कश्मीर के मामले के ऊपर तमाम पार्टियों को, तमाम पाकिस्तानियों को, किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए, चाहे हम हैं चाहे कोई और पार्टी है। कश्मीर का एक सेंसिटिव मामला है, उस मामले को उसी तरीके से देखना चाहिए। एक्शन कमेटी जो है उनके बहुत सारे मुतालबात जो थे वो बिल्कुल गलत थे, जो कि फिर भी हम सब ने माने। और ये 12 सीटों वाला जो मामला था, इसके ऊपर भी तमाम पार्टियों का एक ही मौक़िफ़ है। थोड़ी सी पीपल पार्टी ने जो लचक पैदा की है कि जी इस इलेक्शन के बाद भी ये बात हो सकती है, बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन इस तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता कि 12 सीटों के को जो है या कम किया जाए या उसको खत्म किया जाए। तो ये जो सारी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कश्मीरियों के ही खिलाफ हैं, और वहां पे जो पीपल पार्टी अपनी सियासत करती है, या मौलाना फजल रहमान साहब, बिल्कुल मौलाना फजल रहमान के चाहने वाले भी होंगे जो इनको कहते हैं कि जी वो आके हमारे सालस बने, और बिलावल भुट्टो साहब ने उनकी जो तायद की है, हमें तो इस बात के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब या बिलावल साहब
इस बुरान से कश्मीर को निकालते हैं तो ये बड़ी खुशी की ठीक बात मियां है। साहब, वक्त और प्रोग्राम का खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। कादर खान मंदोखेल साहब, असलम गौरी साहब, नाज़रीन सभिनी जी महिरबानी जिन जो कि प्रोग्राम जे लाइ असांखे वक़्तु ॾिनो। सभिनी जी गुफ़्तगू मां ॿुधी आज़ाद कश्मीर में छा सूरत हाल आहे ऐं उन खां सवाइ जेके हिन वक़्तु पॉलिटिकल फ्रंट ते असां जेके मामला ॾिसूं पिया, जिते तमामु घणो वक़्तु बहस बि हले पियो, उन ते मुख़्तलिफ़ पार्टियूं छा स्टैंड रखनि थियूं, उन हवाले सां पंहिंजे फीडबैक असांखे आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ूअ में महिमाननि सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।